अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं हूं महर बुखारी एंड यू आर वाचिंग क्रॉसफायर। आज हम बात करेंगे उस पाकिस्तान की कि जहां एक आदमी की माहाना आमदनी 10,000 रुपए हो और वो 6 अफराद के कुंबे का कफील हो। तो इतनी रकम नाजरीन इसके पास 333 रुपए रोजाना दस्तयाब होंगे कि वो अपने जेर कफालत लोगों का पेट भर सके। इस रकम को खर्च करने के बाद उसके पास बच्चों की दवाई के पैसे होंगे और ना ही उसके खानदान में किसी खुशी गमी से निमटने की सलाहियत मौजूद रहेगी। ये है रोटी का वो सवाल अनफॉर्चुनेटली कि जो सदर आसिफ अली जरदारी से लेकर इमरान खान तक अपने जवाब की तलाश में है। 10,000 माहाना आमदनी रखने वाला ये खानदान या अगर लेट्स सपोज अपने लिए घर बनाने का सोच भी लेता है तो इसे 2 मरले यानी कि 450 मुरब्बा फुट जगह खरीदने के लिए कम से कम 4 लाख रुपए और फिर इस पर 2 कमरे बनाने के लिए मजीद 8 लाख रुपए की जरूरत होगी। अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए अमली रास्ता कुछ यूं है कि ये खानदान 8 साल के लिए भूखा और कपड़ों से बेनियाज होकर जिंदगी गुजारे। दैट्स इट, नथिंग एल्स। इतनी रकम खर्च करके भी जो मकान बनता है इसमें 6 लोग जिस तरह जिंदगी बसर करते हैं नाजरीन, इस पर क्या बात की जाए, क्योंकि ये बात तो इस हमारे मुल्क के 33% लोग बखूबी जानते हैं जो एक कमरे के मकान में रह रहे हैं और वो 34% भी कि जो 2 कमरों में रहते हैं। अगर पाकिस्तान में औसतन उम्र लेट्स सपोज 70 साल फर्ज कर ली जाए तो हमारा 10,000 कमाने वाला ये शख्स 30 साल की मेहनत के बाद 36 लाख रुपए कमा पाएगा। 36 लाख, बशर्ते के वो कुछ खाए ना पहने, बीमार होने की याशी ना करे और मकान बनाने का शहाना ख्वाब तो हरगिज और बिल्कुल ही ना देखे। ये है पाकिस्तान जिसका एक शहरी अगर जिंदा रहे तो खून पसीना एक करके 36 लाख का, और अगर इसे कोई रेमंड डेविस मार डाले तो 10 करोड़ का होगा। कैसा पाकिस्तान है? आज एक आम आदमी किस तरह गुजारा कर रहा है? यही पूछने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन एग्रीकल्चरल फोरम इब्राहिम मुगल साहब, हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सिद्दीकुल फारूक साहब, हमें ज्वाइन कर रही हैं MNA पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाली आसमा अरबाब आलमगीर साहिबा, लास्ट बट नेवर द लीस्ट हमारा साथ देंगे इकोनॉमिक एक्सपर्ट शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शाहिद साहब, आप ही की जानिब सबसे पहले आऊंगी, ये बता दीजिए, आज उन करोड़ों लोगों को समझा दीजिए कि 7,000 रुपए जिसको एक मिनिमम वेज कहा गया है अब पाकिस्तान में, जिसका क्रेडिट लेती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 7,000 रुपए में एक आम खानदान जिसमें 6 अफराद हों वो किस तरह अपना बजट बनाए? देखिए, पहले मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि वो नाकाफी और नामुनासिब ग़िज़ा जिसमें कैलोरीज नहीं है उसके लिए वो उसको कम से कम 5,600 रुपया चाहिए होगा सिर्फ ग़िज़ा के लिए। और अगर एक कमरे का मकान शहर में लेता है तो 4,000 रुपये उसको चाहिए मकान का किराया, उसके अलावा बिजली का खर्च, तालीम, सेहत, बीमारी और दूसरे तमाम ज़रूरी अखराजात। तो अगर मैं समझता हूँ कि बहुत ही महरूम जिंदगी गुजारे तो उसको कम से कम पाकिस्तान में जिस तरीके से महंगाई बढ़ाई गई है जानबूझकर वडेरा शाही कल्चर के नतीजे में, तो कम से कम 14-15 हज़ार रुपए एक महरूम जिंदगी गुजारने के लिए चाहिए। अगर उससे कम मिलती है तो उसका दिल ही जानता है कि वो पाकिस्तान में किस तरीके से जिंदा उस मुल्क में रह रहा है जहाँ के अय्याशियाँ बढ़ रही हैं, जहाँ शाना अखराजात हो रहे हैं, जहाँ 850 अरब रुपए टैक्स की चोरी हो रही है, जहाँ 900 अरब रुपया करप्शन की नजर हो रहा है, जहां 75 अरब रुपए सालाना जो है वो शाहाना अखराजात हैं और गलत लोगों को बड़े इदारों में लगाने और करप्शन की वजह से 300 अरब रुपए का नुकसान कुछ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो है वो उठा रही हैं इस मुल्क में, जिसमें कि बेतहाशा जो है वो कर्जे माफ किए जा रहे हैं, बैंकों का इस्तेसाली निज़ाम है। तो ये तो जानबूझकर ऐसी गलत पॉलिसियां बनाई गई हैं वडेरा शाही कल्चर पर मबनी कि एक ताकतवर तबका उससे जो है बेइंतहा फायदे उठाए और पाकिस्तान के जो 13 करोड़ अवाम गुर्बत में हैं और 10 करोड़ अवाम जिनको 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है। अगर आप मुझे इजाजत दीजिए शाहिद साहब, अगर इजाजत दीजिए, एक ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचाते चले जाएं, बिकॉज अवाम रोटी कपड़े मकान के लिए तो तरस रही है, मगर एक चीज जो हमें पूरा मुत्तहिद कर रखे है वो है क्रिकेट, और क्रिकेट का रिजल्ट आ गया है। भारत ने 5 विकेटों से ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी है और अब हम सेमीफाइनल्स में यकीनन जो है फाइनल्स में अब लगता है कि सेमीफाइनल्स में भारत का सामना कर रहे होंगे। भारत ने अगेन 5 विकेटों से ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी है। 30 तारीख को मवाली में अब नेक्स्ट मैच होगा जिधर हम भारत को फेस करेंगे। इसी ब्रेकिंग न्यूज के बाद वापस चलते हैं एक बार फिर। शाहिद साहब, मैं आपसे पूछती हूं, आप ये आप कह रहे हैं 14-15 हज़ार तो बेयर मिनिमम चाहिए एक आम खानदान को गुजारा करने के लिए,
تو یعنی کہ میں آپ سے پوچھتی ہوں روٹی کپڑا مکان کا جو یہ خواب ہے جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے یہ فیکچولی اور ہمارے وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پاسبل بھی ہے یا اگین ہم جیسے آپ کہیں کہ خوابوں کو یا سراب کو چیز کر رہے ہیں انہی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ ڈویبل ہی نہیں ہے تو بتا دیں. دیکھیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً جو ہے یہ ممکن ہے. جیسے کہ ورلڈ فوڈ پروگرام نے کہا ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں کے غذائی اجناس موجود ہیں مگر حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے, انہوں نے خود کہا ہے, حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے کروڑوں عوام اس قابل نہیں ہیں کہ اس کو خرید سکیں. وہ حکومت کی پالیسیاں کیا ہیں کہ وہ جنرل سیلز ٹیکس بڑھا دیا, بجلی کے نرخ بڑھا دیے, گیس کے نرخ بڑھا دیے, پیٹرول کے نرخ بڑھا دیے, عوام پہ GST لگا دیا, ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھا دیا. تو میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان کو مادی وسائل اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. پاکستان میں جفاکش کسان ہیں, مزدور ہیں, لیکن جو استحصالی پالیسیاں ہیں ان لوگوں اس کی وجہ سے یہ صورتحال آ گئی ہے. اگر کسی وجہ سے عوامی دباؤ سے یا میڈیا جو عوام کو ایجوکیٹ کر رہا ہے حکومت کے اوپر دباؤ ڈالا جا سکے تو بالکل ممکن ہے کہ 3 لاکھ روپے سالانہ سے زیادہ آمدنی سے ٹیکس وصول کریں, GST کو 17 سے 5% پر لے کے آئیں, پیٹرولیم. چلیں سلوشنز پہ آئیں گے. ایک سیکنڈ شاہد صاحب. ابراہیم مغل صاحب مجھے یہ بتا دیجئے, یہ خبر ہے آج کی, فوڈ پرائسز ان پاکستان ٹو ہائی, یعنی کہ ہمارے پاس ورلڈ فوڈ آرگنائزیشن کہتی ہے پاکستان میں خوراک تو موجود ہے, عام آدمی کی دسترس سے دور ہے. مہر پہلے تو یہ کہ میچ اچھا ختم ہو گیا, ادروائز پروگرام میں ویورشپ میں یقیناً کمی ہوتی ہے, آپ کو بھی اس کی مبارک ہو. دوسرا یہ کہ ریکارڈ کی درستگی کے لیے پاکستان میں 4 کروڑ 47 لاکھ مزدور ہیں, ان میں سے 2 کروڑ 40 لاکھ مزدور زراعت سے وابستہ ہیں. جی اچھا. ان 2 کروڑ 40 لاکھ مزدوروں میں اوسطاً جو انہیں ویجز مل رہے ہیں وہ 4,300 سے لے کے 6,500 روپے تک ہیں. ان میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جو کہے کہ مجھے 7,000 روپیہ ملتا ہے. کام کرنے کا دورانیہ 12 سے 14 گھنٹے, کوئی تعلیم نہیں ہے, کوئی صحت نہیں ہے. ریاست کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ ریاست ذمہ دار ہے خوراک کی, صدیقی صاحب سن رہے ہیں, ریاست ذمہ دار ہے صحت کی اور تعلیم کی, اظہار رائے کی اور آپ کی پروٹیکشن کی. جب یہاں صدیقی صاحب نے بھی فرمایا اور آپ بھی جو بات کر رہی ہیں, میں تو یہ صدیقی صاحب کی نظر کرنا چاہتا ہوں. تجھے کیا بتاؤں میرے غم نشیں, میرے غم کا تجھے کیا بتاؤں میرے ہم نشیں, میرے غم کا قصہ طویل ہے. میرے پاکستان کی اڑ گئی ہے آبرو, ہوا IMF جب سے دخیل ہے. کیسے؟ جب یہ حکومت آئی 3 سال پہلے آٹا 13 روپے میں تھا, کسان اس کو گندم 11 روپے میں بیچتا تھا. آج کسان کی گندم تو 23 روپے پہ گئی, دگنی ہوئی, اور آٹا چکی والے نے 37 سے 39 روپے کر دیا. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. دوسری چیز پہ آ جائیں, گھی 70 روپے میں 3 سال پہلے بکتا تھا, آج 170 روپے میں بھی مشکل سے ملتا ہے. تیسری چیز چینی 26 سے 28 روپے 3 سال پہلے تھی, گنا اس وقت 100 روپے میں تھا, آج 125 کی بات کریں, آج چینی 75 روپے پہ چلی گئی ہے. چوتھی چیز گوشت 210 روپے والا گوشت آج 520 روپے میں نہیں مل رہا. اور اگر آپ مجھے دالوں کی اجازت دیں, 3 سال پہلے چنے کی دال 25 سے 27 روپے کلو تھی, آج بازار میں 65 سے 70 روپے نہیں مل رہی. میں لوور سائڈ پہ آتا ہوں, 25 روپے والا دودھ. آج جب میں آ رہا تھا تو مجھے کہہ رہے تھے یہ بوتل کیوں ساتھ لے کے جا رہے ہیں. آپ اس ملک کا اندازہ کریں, یہ لاہور میں, اسلام آباد میں, کراچی میں لوگ اس میں پانی پیتے ہیں کہ شاید موت لیٹ آئے سے. یہ لاہور یا بڑے شہروں میں 70 روپے کا 75 روپے کا پانی بک رہا ہے. میں کسان ہوں, میرا دودھ 7% اس میں فیٹس ہے, گڑوی ایک لیتے ہیں, میرا اتنا دودھ 35 روپے میں گاؤں میں کوئی نہیں خریدنے والا. گاؤں میں دودھ 35 روپے میں کوئی خریدنے والا نہیں, شہر میں یہ پانی 70 روپے میں بک رہا ہے. کسی گورننس کی بات کریں, کسی ریٹ کی بات کریں, یہ تو بہت بڑا ایک مذاق ہے. بات کو انشاءاللہ تفصیل سے مزید کرتے ہیں. جی آسمہ ارباب عالمگیر صاحبہ, آپ نے بات پوری سنی ہے. میں آپ سے ایک مختصر سوال پوچھتی ہوں. لوگ تنگ آ گئے ہیں, ہم بڑے بڑے ایشوز کی بات کرتے ہیں, بڑے بڑے فگرز کی بات کرتے ہیں. مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ کو پتہ ہے دال ماش, دال چنا یا گھی یا چاول کے آج کیا ریٹ ہے؟ کچھ ریٹ بتا دیجئے. آپ ماشاءاللہ پارلیمنٹ میں بیٹھتی ہیں, گھر بھی چلاتی ہوں گی اپنے یقیناً. میں بالکل میں گھر بھی چلاتی ہوں اور میں واقفیت بھی ہے, لیکن میں آپ کو انسٹیڈ آف ڈسکسنگ کہ یہ ہم لوگ یہ جو جس طرح اس کو لے کے جا رہے ہیں, اگر آپ مجھے اجازت دیں اور میں آپ کی مرضی کے جواب دینے کے بجائے اگر میں خود تھوڑی وضاحت کر دوں تو اگر آپ مجھے اجازت دیں, پروگرام آپ کا ہے.
دیکھیں یہ ڈسکشنز کرنی تو اپنی جگہ ہے اور ہم ویلکم کرتے ہیں کہ آج یہ ایک چھوٹا ڈیبیٹ نہیں ہے، یہ فوڈ کا ڈیبیٹ جو ہے اور ایگریکلچر ایشوز جو ہے یہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہے. اور لیکن بات یہ ہے کہ اگر آج کل یہ ایک ایشو چلا ہے کہ جہاں بھی کوئی انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے کوئی بات جو نیگیٹو ہو اس گورنمنٹ کے بارے میں وہ اتنی اچھال دی جاتی ہے اور اس کو اتنا پاپولرائز کر دیا جاتا ہے اور اس کو until and unless کہ اس کی کیا اوتھینٹسٹی ہے، اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے، کس مد میں وہ کہی گئی ہے، میں یہی تو جاننا چاہ رہی ہوں آپ کس سے ایشو کے وقت کہی ہے. I mean we have to take all the contents together. جی بالکل بالکل. میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات پوچھتی ہوں، میں چھوٹی سی بات پوچھتی ہوں بیکاز مجھے اگر آپ اجازت دیں. ایک چیز ہوتی ہے نا، اگر ہم دیکھیں پاکستان کو کب کس نے کہا ہے کہ ایشوز نہیں ہے؟ نہیں بالکل ہے. دیکھیں نا ایک سیکنڈ، آسما صاحبہ جنرل ٹاک پہ نہ جائیں نا. I do have to, but you have to answer my questions, madam. میرے سوال کا جواب دے دیجیے. going to answer your questions. ایک سوال بڑا سمپل سوال ہے. Every issue is related. اگر ابھی ہم کہیں کہ جی ایگریکلچر نے جتنا گروتھ کیا ہے، میں آپ سے بڑا سمپل سوال پوچھ رہی ہوں. میں نے آئی نہیں ہوں ابھی تک ایگریکلچر پہ. ایک سیکنڈ تھوڑا سا مجھے موقع دیں. میں اپنی بہن سے بات کرنا چاہتا ہوں. بہن دو چیزیں کل آپ کنفرم کر لیں، یہ آپ کا حق بنتا ہے. ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ جھوٹا کون ہے جو سنی سنائی بات دوسروں کو بتاتا پھرے. بہن کل آپ کنفرم کر لیں کسان نے 23 روپے 75 پیسے کلو میں گندم بیچی اور اگر اس کا آٹا آج 39 روپے میں بک رہا ہے تو یہ حکومت کی کمزوری نہیں. دوسری چیز میری اگر آپ اجازت دیں، صدر صاحب نے چند دن پہلے ایک جی ایس ٹی لگایا ہے. ٹریکٹر جو 3 سال پہلے 3 لاکھ کا تھا آج 6,39,000 روپے کا ہو گیا ہے، جبکہ کوئی تعیش نہیں ہے. میں نے ایگریکلچر فارم میکنائزیشن کرنی ہے. اور تیسری میں اپنی بہن سے جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ خود ہی چیک کر لیں اس کو کہ آج جب آپ پرائسز کی بات کرتی ہیں، بھارت میں جو کھاد پاکستانی روپوں میں 481 روپے کی مل رہی ہے، پاکستان میں وہ کھاد 1,196 روپے کی مل رہی ہے. میری بہن اگر غلط ہو میرا گلا کٹوا دینا. چلیں. ایک چیز اور، دوسری کھاد یہ 13 کروڑ بوری جو بھارت میں 481 کی پاکستانی روپوں میں بکے اور یہاں 13 کروڑ پہ، مطلب آپ کے کسان سے ایک کھاد کی شکل میں 93 ارب روپیہ زیادہ لے لیا گیا. دوسری سن لے کھاد ڈی اے پی کی بات، میں پانی کی بات نہیں کر رہا کہ کشمیر کا معاملہ ہے. ڈی اے پی کھاد بہت بڑی 3 کروڑ بوری بکتی ہے. بھارت میں 1,020 روپے والی وہ بوری پاکستان میں 3,772 روپے. کیوں؟ اچھا یہ کیوں؟ ہوا کیا ہے؟ انٹرنیشنل ادارے، انٹرنیشنل بات سن لیں، عالمی معاشی جو ہے نا جی بدماش، انہوں نے یہ کیا ان کا پانی بند کرو، انہوں نے یہ کیا. سر گندم تو ہم ایک سیکنڈ گندم تو ہم خود اگاتے ہیں نا. میری بات سن لیں، کیوں کیسے آپ کے لیے میں سوال پوچھ لوں آپ سے. بھائی میں یہ ٹھیک آپ جو کہہ رہی ہیں گندم والی بات، لیکن ہوا کیا پچھلے سال کیا پچھلے سال ہم نے اپنی گندم جو ہے وہ انٹرنیشنل پرائسز سے 1.5 گنا زیادہ نہیں خریدی؟ بات کا سوال آپ کا ہو گیا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ 3 چیزیں ہیں ایگریکلچر کے بیسک. دیٹ از دی واٹر. پانی کے لیے آپ دیکھ رہی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. دوسری چیز آپ کا ہے سیڈ. 1991 کا بیج ہے، 1991 کے بعد بتا دیں کون سی ویرائٹی آئی ہے رائس میں. میرے سوال کا جواب تو کوئی بھی نہیں دے رہا ہے ادھر آج. تیسری چیز آتی ہے آپ کی ایگریکلچر انپٹ جس میں فرٹیلائزر ہے. جب آپ کے ہمسایہ ملک 4 گنا سستی چیز 1 ایکڑ میں یوز، مطلب بھارت کا کسان اگر 4 بوریاں کھاد یوز کرے گا تو میرا کسان 1 بوری یوز کر سکتا ہے. میں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتی ہوں. سر آپ کے اوپر ایگریکلچر کے اوپر بحث نہیں ہے، بڑے بنیادی سوال ہیں عوام کے. آپ ضرور کریں بنیادی سوال عوام کے. صدیق الفاروق صاحب معذرت چاہتی ہوں، میں ایک چھوٹے سے وقفے پہ چلی جاؤں. بالکل ایک عام آدمی کی بات ہے، اس کو کھانا نہیں مل رہا، اس کا پیٹ نہیں بھر رہا. 10 کروڑ لوگ بھوکے سو رہے ہیں اس ملک کے اندر. کیوں؟ آخر کیوں؟ یہی سوال ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا.